दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू ने बढ़ाया सीरिया की नई हुकूमत की तरफ दोस्ती का हाथ, मगर एक धमकी के साथ। ईरान के ऑफिशियल का दावा, सीरिया के बाद इराक का नंबर, 11,000 लड़ाके कर सकते हैं इराक पर हमला। हमास ने बशर अल असद की हुकूमत गिरने पर जताई खुशी, खालिद मशाल ने दिया बयान। व्हाइट हाउस पहुंचा योव गैलेंट, लोगों ने घेरा, लगाए वॉर क्रिमिनल के नारे। और गजा की 86% इमारतें और घर तबाह, रोबोट्स की मदद से खंडर बना रही आईडीएफ। उधर लेबनान पर इजराइल ने फिर की बमबारी। चलिए करते हैं शुरुआत, और पहली खबर वही जो आप सुनना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया की नई बनने वाली हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती का। कहा कि हम अपने ताल्लुकात वसी करना चाहते हैं, आपके साथ सुधारना चाहते हैं, हाँ लेकिन ये मत करना। एक धमकी भी दे दी, ये मत करना। क्या नहीं करना? कि अगर हमें ये लगा कि अगर आप हमारे लिए खतरा बन रहे हैं तो हम हमला करेंगे, अटैक करेंगे, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं आपके साथ दोस्ती करने में या आपके साथ रिलेशन सुधारने में। बशर अल असद की जगह अगर नई रिजीम आ रही है, चाहे वो एसटीएस की है, अपोजिशन लीडर्स की है, अपोजिशन फाइटर्स की है, बागियों की, रेबल की है, हम उनसे हाथ मिलाने को तैयार हैं। इजराइल और एसटीएस या फिर अपोजिशन की जो भी अब हुकूमत बनेगी या रेबल्स की जो हुकूमत बनेगी, उसके साथ इजराइल अपने ताल्लुकात वसी करेगा। कब? जब उनके तमाम मिलिट्री अड्डे तबाह कर दिए। खुद बताया कि 70% फ्लीट, नेवल फ्लीट हमने तबाह कर दी, छोटा बड़ा जहाज सब तबाह कर दिया, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर सब तबाह कर दिया। तब कह रहे हैं कि आओ यार दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन हाँ याद रखना फिर कभी हमें ऐसा ना लगने पाए कि तुम जो है हमारी दीवार से ऊंची दीवार बनाने की कोशिश करोगे या हमारी दीवार में भाड़ करने की कोशिश करोगे। अगर ऐसा करोगे गुरु तो किला ढा देंगे। क्या अंदाज है दोस्ती करने का। हेडलाइन तो देखी ही होगी आपने। नेतन्याहू ने कहा इजराइल वांट्स रिलेशंस विद नेक्स्ट सीरियन रिजीम बट विल अटैक इफ इट पॉसेस अ थ्रेट। और खतरा बनते हो तो मिटा देंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। ईरान की तरफ से एक बयान है, बड़ा सीरियस है, कि सीरिया के बाद इराक का नंबर हो सकता है। और ये किसी और ने नहीं है, ईरान की एक्सपीडेंसी डिसर्नमेंट काउंसिल है, और ये बड़ी अहम काउंसिल है। और इसमें एक आईआरजीसी के पूर्व कमांडर वो मेंबर हैं, उन्होंने ये बात कही है, मोहसिन रिजाई ने, कि 11,000 अमेरिका से ट्रेनिंग हासिल किए हुए मिलिटेंट्स इराक पर हमला कर सकते हैं। अलमायदीन की खबर है, ये रज़ाई ने कहा है। और ये कहा है कि ये हमला अगले 6 महीने में हो सकता है। इराक, मैंने जो कुछ ईरान से निस्बत या उनकी खबरों को छापने वाले लोगों के एक्स हैंडल पढ़े, तो उन्होंने बताया कि इराक ने इसको लेकर शुरू कर दी हैं तैयारियां। ट्रेंच खोदने वगैरह, खंदक वगैरह खोदना, ये सब शुरू कर दिया है बॉर्डर से थोड़ा पीछे हट के। तो 11,000 आईएसआईएस के मिलिटेंट्स, वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब इराक की हुकूमत को भी हिलाने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें हिम्मत मिल गई है कि सीरिया में जो हुआ है तो हम क्यों नहीं कर सकते अकेले दम पर बगदाद में। एक बार फिर से आईएसआईएस दहशतगर्द तंजीम सर उठाने के बारे में सोच रही है। क्या इसके खिलाफ कोई अमेरिका नाम का मुल्क कोई कार्रवाई करेगा? पता नहीं है। मैंने नहीं देखा कि इजराइल ने बहुत तगड़ी कोई बमबारी कभी आईएसआईएस पर की हो। उनके पास भी भारी तोपखाना, बहुत कुछ है, हथियार है। अमेरिका को तो नहीं लाता, उन्होंने एक जंग लड़ी लेकिन बाद में फिर कुछ और बातें आई, लेकिन इजराइल को नहीं देखा। पता नहीं वो कब इस पर हमला करेंगे। खैर बढ़ते आगे। सवाल नहीं उठाने चाहिए। बहुत से लोगों को सवाल से ज़रा चिढ़ हो जाती है, कुछ लोगों को 2%। अब ये देखिए, योव गैलेंट, इजराइल का एक्स डिफेंस मिनिस्टर, जिसकी अभी कुर्सी ली है नेतन्याहू ने पिछले महीने, वो योव गैलेंट पहुंचा अमेरिका, व्हाइट हाउस पहुंच गया भैया। आप सोचिए, आईसीसी से जिसके खिलाफ वॉर क्रिमिनल का वारंट लिखा हो, उससे कहे जा रहे हैं आस्ता ना पास्ता, दे देंगे रास्ता, कर लो नाश्ता, आ जाओ व्हाइट हाउस। दे दिया, बुला लिया, व्हाइट हाउस पहुंच गया। अब ये समझ में, पहले तो आप देख लो, इसको घेर लिया लोगों ने, कहा तू वॉर क्रिमिनल है, यहां कैसे आई, जमीन पर पैर रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये जब घुस रहा था डीसी में, तब इसे पकड़ लिया लोगों ने, इसके आसपास नारे लगाए। वो तो सिक्योरिटी थी, वरना लोग टूट पड़ते, तोड़ देते। हाउ डेयर यू बी इन दिस कंट्री व्हेन द आईसीसी हैज
has you out for an arrest. کہ آئی سی سی نے جب تمہارے خلاف وارنٹ کاٹ رکھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم ہماری زمین پر آ گئے؟ یہ امریکن عام امریکن چلا رہے ہیں اور یہ پرو پیلسٹینی پروٹیسٹرز ہیں. سنیں گے سنیے. How dare you? You are a war criminal! How dare you be in this country where the ICC has you out for an arrest? You have the 44 سے 45 ہزار فلسطینیوں کی موت کا ملزم امریکہ میں سر جھکائے چل رہا ہے کیونکہ عوام اس کے خلاف ہے. پھر یہ عمارت میں گھسے گا اور سر اٹھا لے گا کیونکہ حکومت اس کے ساتھ ہے. ان دو لفظوں کا فرق بڑا گہرا ہے جو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. اب یہاں اسرائیلی اخبار دیکھیے، دا ٹائمز آف اسرائیل. یہ وائٹ ہاؤس کے اندر کی تصویر ہے. گیلنٹ جو ہے اس نے سینئر یو ایس آفیشل سے ملاقات کی جو کہ مڈل ایسٹ کے معاملے دیکھتا ہے، اور یہ کہا کہ بہت ممکن ہے کہ بہت جلدی غزہ میں سیز فائر ہو جائے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یوو گیلنٹ کس حیثیت سے امریکہ گیا ہے اور کس حیثیت سے غزہ میں سیز فائر کی بات کر رہا ہے. کیا امریکہ نے بینجامن نیتن یاہو کے پیرلل کچھ اور طاقت کو سوچ لیا ہے؟ کیا سوچ کر بلایا ہے؟ یا یوو گیلنٹ کو کوئی میڈل دینے کے لیے بلایا ہے کہ جو تم نے غزہ میں کیا بہت اچھا کام ہے، شاندار، شاباش میرے لال؟ کس لیے بلایا گیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ نہ یہ ڈیفنس منسٹر، نہ یہ پرائم منسٹر. الٹا اس کے خلاف جب آئی سی سی سے وارنٹ کٹا تب تو امریکہ کو بچنا چاہیے تھا. کیا دنیا نہیں دیکھے گی کہ آپ انسانیت کی، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں اور جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے اس بندے کے خلاف وارنٹ نکلا اسے آپ بلا رہے ہیں اپنے یہاں؟ حالانکہ دیواریں، دروازے اور چھت تو مجھے بڑی پیاری نظر آئی. میں فوٹوز میں بہت سی چیزیں تلاشتا ہوں، لیکن وائٹ ہاؤس کے جس فرش پر یوو گیلنٹ کھڑا ہے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی دراریں بھی تھیں. اس فرش پر کہیں نہ کہیں چھوٹا چھوٹا ٹوٹا بھی تھا، شطرنج کی طرح چیک والا تھا. ایک تصویر بہت کچھ بتاتی ہے. مجھے اس تصویر نے یہ بتایا ہو سکتا ہے کہ بہت وی وی آئی پی گلیارہ نہیں ہے، یہاں سے پریزیڈنٹ آف امریکہ کا گزرنا نہیں ہوتا ہوگا، تبھی یہ فرش تھوڑا سا کھردرا ہے. خیر چھوڑو یار، کیا انگریز بننا ہے، آگے بڑھو، آگے دیکھتے ہیں. یہ یحییٰ ساری کل رات بھی بیان دینے آئے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو آج ایپیسوڈ نیا کر کے دکھائیں، لیکن انہوں نے کوئی نئی جانکاری نہیں دی. کل کوئی نیا حملہ نہیں کیا ہے، پرسوں جو کیا تھا اسے کل بتایا تھا. انہوں نے وہی پرانا 10-15 دن والا بتایا ہے کل رات آ کر یحییٰ ساری نے، کہ ہم نے 3 سپلائی شپ امریکہ کے اور 2 بیٹل شپ ٹھوکے ہیں، ان پر ہم نے حملہ کیا ہے. اور پچھلے 2 دنوں میں 2 جگہ اشدود میں اور یافا میں جو ہے وہ حملے کیے ہیں اسرائیل پر ڈرون سے، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ایک تو بغداد کے عراق کے ریزسٹنس موومنٹ کے ساتھ مل کر. تو نیا کچھ نہیں بتایا ہے. ہم نے یہ خبر آپ کو اس لیے دکھا دی کہیں کوئی آپ کو جو ہے وہ آپ کے جذباتوں سے نہ کھیلے اور آپ جو ہے کہا واہ 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 واہ، مطلب اسرائیل کے 8 میں سے 9 شہر تو انہوں نے ہی تباہ کر دیے ہیں. دا جیروسلم پوسٹ کی خبر ہے، حماس جو ہے وہ ایجپٹ کو ہوسٹیجز کی لسٹ پکڑا چکا ہے. وہ ہوسٹیجز اسرائیل کے جو زندہ ہیں ان کی لسٹ حماس نے ہینڈ اوور کر دی ہے ایجپٹ کے، کہ یہ بچے ہیں، یہ زندہ. یہ خود جیروسلم پوسٹ نے رات کو چھاپی ہے خبر. اب دیکھتے ہیں، اور یہ رپورٹ ہے اور یہ 2 لائن کی خبر دی بس انہوں نے، کیونکہ انہیں نہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. العربیہ کے حوالے سے انہوں نے چھاپی. اس پر ہم ایک ڈیٹیل شو بنائیں گے. بتائیے، ہم 2 لائن کی خبر میں ہم آپ کو کیا خبر جھوٹ نہیں بول سکتے. نہیں چنو بھی تھا، منو بھی ہے، ہنو کی بھی لائے اس کا نام ہے لسٹ پہ، نہیں بول سکتے، نہیں ہے. خیر، 60 لوگ انجرڈ جو پہنچے ہیں. فلسطینین منسٹری آف ہیلتھ ان غزہ نے یہ جواب دیا ہے، کوس نیوز نیٹ ورک نے چھاپا ہے، کہ جو انجرڈ سویلینز ہیں اسپتال میں وہ اب بھوک سے مرنے کی کگار پر جا پہنچے ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی دنوں سے بھوک سے کھانا اور پانی انہیں نہیں ملا تھا. ناردن غزہ کی بات ہے، یہ انڈونیشین اسپتال کی بات ہے. اور جب وہ اسپتال میں آئے تو یہاں بھی چاروں طرف گھیرا ہو گیا، اندر کچھ نہیں آ پا رہا ہے. وہاں بھی وہ 60 مریض یا گھائل لوگ اسپتال کے اندر بھوک سے مرنے کی کگار پر ہیں، کیونکہ اسپتال کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے. دوائیں، مرہم، پٹی سب ختم ہو چکی ہے. آپ ان حالات کو صرف تصور کر سکتے ہیں، سوچ کر دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اور یہ 2 تصویریں غزہ میں تباہی کی. میں آپ کو غزہ کی نیوز سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا. کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ صرف غزہ کی نیوز ہو.
یہ ڈسٹرکشن ہے غزہ کا، اور یہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے اب سے کچھ گھنٹے پہلے یہ تصویر دے کر بتایا کہ اسرائیلی آکوپیشن فورس ڈیٹونیٹ کر رہی ہے ایکسپلوزیوز کو رگڈ روبوٹس کے ذریعے، ایکسپلوزیو بیرلز کے ذریعے۔ بہت لائیہ جو ناردرن غزہ میں آتا ہے، اس جگہ کی عمارتوں کو سرما بنایا جا رہا ہے، روبوٹس کی مدد لی جا رہی ہے۔ اندر تک گھسیں، سٹیک جگہ پہنچیں، بالکل کمزور جگہ دیکھیں جہاں سے پوری عمارت ایک بار میں ڈھہ سکے۔ ایک طریقے سے ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کچھ نیوز نیٹ ورک کے ذریعے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سب کچھ شروع کرنے والوں کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے سفید گھر میں۔ آپ سب نے دیکھا، لیکن باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، ایسی گالی دے رہے ہیں۔ میری تو اتنی اچھی انگلش نہیں ہے، لیکن سمجھ آ رہی تھی کیا کیا گالیاں پڑھ رہی تھیں۔ سوچئے، میری تو بہت عام والی انگلش ہے، ہیلو ہائے، وہ بہت ایلیٹ انگلش تھی، کیمبرج والی، یس، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ خیر، استغفر اللہ۔ کچھ نیوز نیٹ ورک نے ایک تصویر چھاپی ہے، یہ غزہ کی تصویر ہے، تباہی کی تصویر ہے، پورا غزہ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ اس تصویر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، ڈیٹیل دی گئی ہے کہ غزہ پٹی کے 86% گھر اور عمارتیں بالکل تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ 1,60,500 ہاؤسنگ یونٹس پوری طریقے سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ گھروں کی تعداد ہے، 1,60,500، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 83,000 گھر جو ہیں یا عمارتیں جو ہیں وہ رہنے کے لائق نہیں بچی ہیں۔ 1,93,000 گھروں کو، کل 1,93,000 کو ایسا ہے، نقصان بھی ہے، بچے ہوئے بھی ہیں، ایک کمرہ گر گیا، ایک بچہ ہے، یا کچھ معمولی نقصان آئے ہیں۔ ابھی وہاں پر کچھ ڈیمیج اگر کنٹرول ہو جائے تو شاید وہ سدھار کر کے رہنے لائق بن جائیں۔ 34 اسپتال، 80 ہیلتھ سینٹر پوری طریقے سے تباہ ہیں۔ یہ غزہ کا ڈاٹا ہے جو آپ کو دینا تھا۔ اسرائیلی آرمی نے ایک بار پھر سے لبنان میں سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے۔ یہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے چھاپا، راتوں رات چھاپا اور بتایا کہ بن جبیل جو ساؤتھ لبنان میں علاقہ ہے، وہاں پر آرٹلری شیلنگ کی ہے، بڑی تعداد میں گولے باری کی ہے۔ بنجمن نیتن یاہو، دا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کہتی ہے، سنبھوتہ ایسا فرسٹ پرائم منسٹر بن گیا اسرائیل کا جس کو کرمنل کیس میں گواہی دینی پڑی ہے، کورٹ کے سامنے جا کر، می لارڈ آئی ایم ناٹ اے کرمنل، یہ بولنا پڑا ہے۔ اس نے اپنے اوپر لگے تمام چارجز کو ریڈیکولس بتایا ہے، بکواس واہیات بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میرے اوپر جو بھی لگائے گئے ہیں سب بے بنیاد ہیں، سارے آروپ بے بنیاد ہیں، اور یہ کہا ہے کہ میں نے میڈیا کو کنٹرول، مطلب میں نے اپنی میڈیا کو گودی میڈیا بنانے کی کوشش نہیں کی، میرے کسی دوست نے کی ہو تو کی ہو، لیکن میں نے میڈیا کو آزاد چھوڑ دیا، جو وہ چاہتی تھی وہ بول لیتی تھی۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، بھارت کے ہندی میڈیا سے زیادہ پھر بھی آزاد ہے اسرائیل کا میڈیا، حالانکہ ان کا نظریہ وہ پرومس لینڈ وغیرہ اس سب کو لے کر ایک ہے، پھر بھی بنجمن نیتن یاہو کی اور ان کی حکومت کی کچھ کرتوتیں بھی وہ دکھاتا ہے۔ سیرین ایمبیسی جو ہے تہران میں، وہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے۔ تہران ٹائمز نے خبر دی ہے، کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چنگا سی، خود تہران ٹائمز کہہ رہا ہے، ڈوئنگ ویل، ڈیلی ورک جو ہیں وہ روٹین میں ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایس ٹی ایس نے اس ایمبیسی کو بند نہیں ہونے دیا ہے۔ پہلے دن کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، لیکن جس دن رجیم چینج ہوئی، لیکن اب نہیں ہے۔ سوڈان میں، سوڈان کی آرمی نے ایک ایئر اسٹرائک میں 100 لوگوں کو مار ڈالا۔ 100 لوگ نارتھ دارفور مارکیٹ میں تھے، سینکڑوں اور زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں آرمی کی اپوزیشن کا کنٹرول ہے، لہٰذا اپنے ہی ملک کے ہوں، دشمن تو دشمن ہے، مار دی اٹھا کر میزائل۔ اس سے ہوا کیا اس ایئر اسٹرائک میں؟ 100 بے گناہوں کی جان اس سوڈان میں چلی گئی۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، مظلوم ہر جگہ ہیں، سب کے لیے دعا کرتے رہیے۔